जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। मेरा तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। दो बड़ी जमायतों की आशीर्वाद से, इनके तावन और मदद से मुंशियात फरोशों, ड्रग लॉर्ड्स, लैंड ग्रेबर्स को असम्बलियों तक पहुंचाया गया। मैं मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। आप खुद इनिशिएटिव लेते, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को 12 दिन हो चुके हैं। हुकूमत साजी की अब तक की जाने वाली कोशिशें बज़ाहिर नाकाम नज़र आती हैं या कम से कम बड़े डेडलॉक का शिकार हैं। ऐलान कर दिया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बिल्कुल आगाज़ में ही कि हम हुकूमत साजी के लिए राब्ते करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और दीगर सियासी जमातों से, इंडिपेंडेंट्स को भी साथ मिलाएंगे और हुकूमत कायम की जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में, लाहौर में इकट्ठ हुए सियासी इकट्ठ और चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर एक बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने ऐलान किया कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम आएगा, मईशत होगी तरजीह। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, इनको सेकंड थॉट्स आना शुरू हो गए और ये सेकंड थॉट्स उन्होंने लीड किया है इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल जिसमें कोई भी चीज़ यकीनन नहीं कही जा सकती। 2 कमेटीज़ बनाई गई, कई मुज़ाकरात के दौर हो चुके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ 2 मेजर स्टेक होल्डर्स के दरमियान शराकत इक़्तिदार का कोई फार्मूला अभी तक तय नहीं पाया। अपेरेंटली इस वक्त डेडलॉक है और ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको कम से कम 2 गवर्नरशिप्स दी जाएं। पहले आगाज़ में उनका मुतालबा था कि चारों सूबों में गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने चाहिए। हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने हामी भरी है 2 गवर्नरशिप्स देने की। पीपल्स पार्टी इस पर भी राज़ी है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती है कि हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जो है वो गवर्नरशिप दे सकते हैं, पंजाब में किसी सूरत शराकत इक़्तिदार कबूल नहीं की जाएगी। मरीम नवाज साहिबा का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये पहला टेन्योर है और कोई भी गलती की अब गुंजाइश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास नहीं रही। दूसरी तरफ मामला जो फंसा हुआ है वो स्पीकरशिप के ऊपर फंसा हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली का मांगती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि गुरेज है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वाजे कर दिया है कि कोई शराइत कबूल नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने कहा कि हम हमारी शराइत के ऊपर ही वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वोट ज़रूर देंगे शहबाज शरीफ को, लेकिन बेंचेस के ऊपर हुकूमती बैठेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, आईनी ओहदों में इंटरेस्टेड है। जिन बातों पर इत्तफाक हुआ है दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो है मामलात के सदर होंगे आसिफ अली जरदारी। 6 माह के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाए जाएंगे। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखेगी, जबकि पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास होगा। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मामलात ज़्यादातर तो तय हो गए हैं, लेकिन ये जो 2 मामलात जिनके ऊपर अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, उसमें उसकी एक वजह पाकिस्तान की एक और कराची की जमात MQM, वो ये चाहती है कि उनका गवर्नर वहाँ पर टसोरी साहब हैं, वो कंटिन्यू करें या MQM की मर्ज़ी का गवर्नर हो। उससे पीछे हटने के लिए अब MQM भी तैयार नहीं है। अब ये नंबर गेम की अगर बात की जाए तो नंबर गेम में ये मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, लोकल मुबस्सिरीन इन इंतखाबी नताइज के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन नंबर जो इस वक्त पेपर पर मौजूद है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पलड़े में अपना वज़न डाले
وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو سارا معاملہ ہے، کیا یہ لیڈ کرے گا ٹورڈز ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہو یا سٹیل میٹ ہو جائے؟ حکومت اگر کوئی بنانے کے قابل نہیں ہوتا تو 21 دن کے اندر اندر اجلاس بلانا، جو کہ 29 فروری بنتی ہے، لازمی ہے۔ یہ معاملہ، اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر خان، آج انہوں نے مطالبہ کیا، پہلے آپ نے سنا کہ سینٹ آف پاکستان میں یہ مطالبہ سینیٹر مشتاق احمد کی طرف سے، سینیٹر طاہر بزنجو صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، اور بیرسٹر گوہر خان نے آج کیا گفتگو کی، ذرا وہ بھی سنیے۔ پاکستان تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر سے باضابطہ طور پر استعفیٰ کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سائے تلے یہ آزادانہ طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر چونکہ متنازعہ ہو چکے، وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے۔ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، بلکہ دوسری طرف جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو علیحدہ ہونے کا کہہ رہی ہے کہ وہ، کیونکہ الزامات، ان کا نام بھی آ گیا، جو الزامات سامنے آئے کمشنر راولپنڈی کی طرف سے، یہ ہے وہ صورتحال، وہ منظرنامہ جس میں اس وقت پاکستان موجود ہے۔ امید تو یہ تھی کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان میں استحکام لائیں گے، اور استحکام، سیاسی استحکام لیڈ کرے گا پاکستان کا اصل مسئلہ جو کہ معیشت ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ مختلف بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان جس کو ڈیسپریٹلی اس وقت ضرورت ہے کہ ایک نیا IMF پروگرام ہو اور پاکستان کی معیشت کو سہارا ملے۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ نومبر کے مہینے تک پاکستان کو 27 ارب ڈالرز کی خطیر رقم درکار ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں، خاص طور پر جس کو PDM سیزن 2 کہا جا رہا ہے، کیا ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے، وہ ول موجود ہے کہ یہ پیسہ انشور کر سکیں؟ کیا چیلنجز ہوں گے جن کا سامنا ہوگا اس حکومت کو، جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ فچ کی رپورٹ آپ نے دیکھا کہ IMF نے کس قسم کی، IMF کے حوالے سے کہ پروگرام ہو پائے گا نہیں، اور اس تمام معاملے کو سیاسی استحکام کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، ایک بات بڑے واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے لگ بھگ 25 پولیٹیکل پلیئرز، یعنی کہ 25 سیاسی کھلاڑی لڑ رہے ہیں اقتدار کے لیے، اور یرغمال ہے 25 کروڑ عوام۔ یہ وہ گھمبیر منظرنامہ ہے جس سے آج میں اپنی گفتگو کا آغاز، خصوصی طور پر میں نے شہباز رانا صاحب کو دعوت دی کہ وہ مجھے شو میں جو اکانومی پر رپورٹ کرنے والے بہترین رپورٹرز میں پاکستان کے ان کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت معاشی مسائل کس قدر گھمبیر ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور گفتگو کے آغاز میں شہباز رانا صاحب، ہاؤ سیریس از دا پرابلم؟ ابھی جیسے ہی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد رمضان کا مہینہ اس کا آغاز ہو جائے گا، تو رمضان کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے اشیاء خورد و نوش جو اس وقت پاکستان میں انفلیشن کا معاملہ ہے، افراط زر ہے، مہنگائی ہے، اس کا کیا سلسلہ نکلے گا، اور حکومت کے پاس کیا کوئی ہنی مون پیریڈ ہوگا؟ جس قسم کی یہ ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے، اور جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت بنانے کی، اور جس قسم کی حکومت ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بنے گی، اس میں جو پاکستان کے معاشی چیلنجز ہیں ان کو حل کرنے میں کافی وقت بھی لگے گا اور کافی مشکل بھی ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے حکومت بنے گی، ابھی ان کی کیبنٹ فارمیشن ہوئی ہوگی، ہنی مون پیریڈ سٹارٹ ہوا ہوگا، تو رمضان شروع ہو جائے گا۔ اور رمضان میں آپ کو پتہ کہ ہم پاکستانی کرتے ہیں کہ بجائے کہ چیزوں کی جو قیمتیں ان کو ریزنیبل رکھیں، کوئی ڈسکاؤنٹ دے، تو ہر کوئی جو ایکسٹرا آرڈینری پروفٹس جو ہے وہ کمانے کی پینک بائنگ بھی ہوتی ہے۔ پینک بائنگ کا اتنا ایشو نہیں ہے، یہ مطلب ابھی رمضان شروع نہیں ہوتا تو اسے 10 دن پہلے ہی فروٹس کے جو ریٹس بڑھنا شروع ہو جائے تو اس وقت تو کوئی پینک بائنگ نہیں ہوتی۔ یہ ایک ٹرینڈ یہ بلڈ کرتے ہیں، اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے۔ دنیا میں آپ کرسمس کی ایگزامپلس دیتے ہیں، وہاں پہ سیلز لگتی ہے اور پاکستان میں پرائسز ڈبل اور ٹرپل بھی ہو جاتی ہے۔ تو مہنگائی تو پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ امیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سیونگز کم ہو رہی ہیں، اور غریب کا مسئلہ یہ کہ وہ 3 وقت کے اپنا کھانا پورا نہیں کر پا رہا۔ یہ تو آپ کا ایک ہو گیا نا، ایک بہت ہی مائکرو لیول پہ چیلنج۔ جو ریئل چیلنج ہوگا اگلی حکومت کے لیے، ایک تو ابھی ان کو چیلنج سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے وزیر خزانہ کون ہوں گے۔ دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ جو بھی وزیر خزانہ ہوں گے وہ کتنی جلدی IMF کے ساتھ اپنا جو پروگرام ہے وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اور نیگوشیٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ، جیسے آپ نے خود کہا کہ پاکستان کو جو غیر ملکی قرضہ چاہیے، قرضہ کس لیے چاہیے کہ وہ جو درآمدات ہو رہی ہیں اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کم ہیں، اور قرضہ اس لیے چاہیے کہ جو پہلا قرضہ لیا اس کو واپس کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیلنجز اتنے بڑے ہیں، اور ود ان دی IMF چیلنج اس کے اندر بہت زیادہ سب سیکٹورل چیلنجز ہیں
کہ آپ نے کون سی چیز کو کتنا بڑھانا ہے, کس کی کتنی قیمت بڑھانی ہے, بجلی کی, گیس کی, روپے کی قدر کا کیا ہوگا, جو ماضی کا قرضہ لیا ہوا ہے جو تقریباً 81,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے, جس میں لائبلٹیز بھی شامل ہیں, تو اس کو واپس کیسے کرنا, کیا وہ واپس ہو بھی سکتا ہے, اگر نہیں واپس ہو سکتا تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنا پڑے گی, کیا وہ پاکستان کر سکتا ہے. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایک سچویشن ہے, اور ان حالات کے اندر جو سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, اور جو ایون کے پارٹیز کا کلیم بھی ہے کہ انہوں نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں, خاص طور پر پی ایم ایل این کا, وہ بھی ڈسپیوٹڈ کلیم ہے, اس میں 1/3 ایٹ لیسٹ ڈسپیوٹڈ ہے, پیپلز پارٹی کی اتنے ڈسپیوٹڈ کلیمز نہیں ہیں. تو یہ اگر سارے سناریوں کو سامنے رکھیں, یہ کام جو مشکل پہلے ہی تھا وہ مشکل ترین ہو گیا ہے. اچھا شہباز, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سر دست معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایس بی اے ملا $3 ارب کا, جس کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بڑی جلد ہم ایک تو ڈیفالٹ کے خطرے سے بچا لیا, اور غالباً 29 جولائی کی ان کی تقریر تھی, اور اس میں انہوں نے غالباً ڈی آئی خان میں یہ تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہو جائے گا جو دوسرے ممالک کو قرضہ دیں گے. ہم نے پاکستان کی معیشت کی ناؤ کو سنبھالا دے دیا ہے, اور بڑے بڑے دعوے انہوں نے کیے تھے, ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل گیا. اب وہ جو $3 ارب کا ہمارا جو ایس بی اے ہوا تھا, اس کا اب سیکنڈ جائزہ جو ہے وہ ہونا ہے, غالباً مارچ کی 8 یا 9 تاریخ کو سٹارٹ ہو جائے گا. اب مجھے یہ سمجھائیے کہ جولائی کے مہینے میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ایک ملاقات کی تھی, ایستھر پیرز, نیتن پورٹا اور ان لوگوں نے ملاقات کی تھی, پھر اس کی تصویر بھی جاری ہوئی تھی. تحریک انصاف کا کلیم یہ ہے کہ اس ملاقات میں انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ پاکستان میں وقت پر صاف شفاف انتخابات ہو جائیں. تو وقت پر نہیں ہوئے, انہوں نے پھر بھی کیس جاری کی. صاف شفاف کے حوالے سے ایک بڑا انٹرنیشنلی کوسچن ریز ہو گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی اب وجہ بننے جا رہی ہے یا بن سکتی ہے, جیسے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے سر پر تو اب تلوار لٹک گئی ہے؟ آئی ایم ایف دیکھیے, کیا اس کے اوپر آپ جولائی میں جب آئی ایم ایف کی ٹیم ملی تھی, پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملی تھی, پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے, وہ اس وقت ان کی ملاقاتیں اس لیے ضروری تھی کہ ایک حکومت جا رہی تھی, ایک انٹرم گورنمنٹ آ رہی تھی, اور انٹرم گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد اگر نومبر میں الیکشن ہو جاتے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, تو ایک نئی گورنمنٹ آنا تھی, اس نے آخری ریویو کمپلیٹ کرنا تھا. تو اس لیے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا جو تھا وہ انتہائی ضروری تھا. اب وہ سچویشن اس وقت نہیں ہے. نمبر 1, اس وقت ایک نئی گورنمنٹ ہے, وہ بننے جا رہی ہے, ابھی بنی تو نہیں, اس میں مشکلات ہیں. ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی تک کوئی انہوں نے فارمل اناؤنسمنٹ اپنے الائنس کی نہیں کی کہ کیا طے پایا ہے. ابھی تو ان پرنسپل ایگریمنٹ ہوا نا, اصولی اتفاق ہے جی دونوں حکومت بنائیں گے, اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو وہ بات کی بات ہے. الیکشن کے اوپر آئی ایم ایف کا بالکل فوکس تھا. جب پچھلی دفعہ آئی ایم ایف پاکستان آیا تھا, جب فرسٹ ریویو ہوا تھا, اس کے 2 کنڈیشنز تھی وچ ور پولیٹیکل کنڈیشن, جو کہیں لکھی ہوئی نہیں تھی. نمبر 1, اس نے الیکشنز کی ڈیٹ لینی تھی, وہ جیسے پاکستان پہنچے وہ ڈیٹ آ گئی. نمبر 2, جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کو وہ اپنے پریویو میں لے گئے. اب جو آپ کا سوال ہے شفافیت آف دی الیکشنز, یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے. اس کے اوپر جو بھی سوالات ہوں, آئی ایم ایف کا یہ کام ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہی نہیں ہے, ویئر ود آرڈر نہیں ہے کہ جس سے وہ جا کے یہ چیزیں چیک کر سکے. تو جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, جو بھی فائنانس منسٹر ہوگا, دیٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے سوورن گورنمنٹ ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ جا کے نیگوشیٹ کرے گی, اور لون آپ کا اگر شرائط ہو جائے پوری تو وہ سائن ہو جائے گا. میرے خیال میں شفافیت ایک تو اسٹیج پہ امپورٹنٹ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پرپز کے لیے, اور دوسرا جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوگی اس کی کوئی انڈورسمنٹ کی ایس ایچ بھی ضرورت اس اسٹیج پہ نہیں ہے, کیونکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال کے لیے ایک نیشنل اسمبلی بننے جا رہی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ضروری ہوتی ہیں جب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کلیئرٹی نہ ہو. صحیح. شہباز مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد جائیں گے تو شہباز سے ہی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کی جو معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف وعدے کیے تھے. اب ایک لارجر الائنس جو ہے وہ اگر سامنے آ جاتا ہے, اور ان کے اپنے اپنے وعدے تھے, اپنی منشور تھے, مینیفیسٹو میں پرومسز کیے گئے تھے, کس کی کون سی بات پوری ہو سکتی ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, پاکستان کے خزانے کی سچویشن کیا ہے, اور ایس آئی ایف سی کے تحت جو یہ کہا گیا تھا کہ 5 سال میں $100 ارب کی رقم پاکستان کو ملے گی, یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو اب ایکسٹینشن ہے, یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کا جو بننے جا رہا ہے, اس میں وہ کیپیسٹی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ پہلے کیوں نہیں کارگر ہوئی, اب کیوں کارگر ہو جائے گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.